मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, बड़े अफसोस और दुख से ये बात कहना पड़ रही है कि इस हुकूमत के तकरीबन 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और आपके सामने शायद कोई ऐसा खुतबा हो कि जिस खुतबे में दूसरे खुतबे के अंदर किसी न किसी नक्स की तरफ और किसी न किसी खामी की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल न करवाई हो। आज एक नहायत अहम बिल के हवाले से आपके सामने चंद गुजारिशात को रखना है, लेकिन उस बिल के चंद मुंदरजात को आपके सामने रखने से पहले एक बात और भी करना चाहता हूँ। हमारे मुआशरे के अंदर सियासत इतनी तलख कभी नहीं थी जितनी इस हुकूमत के बाद हुई है। और एक दौर था पीपल्स पार्टी के जाले होते थे, दीनदारों का और उनका आपस में मैच पड़ा करता था, लेकिन जनाजे शादी ब्याह मुआशरे में मामलात इस तरह ख़राब नहीं थे जिस तरह इस हुकूमत ने उलमा के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करके पता नहीं अपने नौजवानों की किस किस्म की तरबियत की है कि कोई बात शुरू की जाए पहला जवाब हर वक़्त और हर दफ़ा। एक तो पूरा कल्चर ये बन गया कि उलमा को बुरा भला कहा जाए, उलमा को गालियाँ दी जाएँ, उलमा की जो है वो हैसियत मजरू की जाए। और दूसरी बात ये है कि जब भी बात की जाए इब्तिदा कहाँ से करते हैं, ये झूठ है, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, ये इब्तिदा यहाँ से करते हैं कि ये झूठ है। जब पता लग जाता है ये सच है फिर उसकी तवीलात और हेले हुज्जतें देना शुरू कर देते हैं। गुज़िश्ता दिनों ये बिल आया और ये बिल अभी लॉबिंग की पोजीशन में है। लॉबिंग आप समझते हैं कि सेनेटर्स को उन्होंने ये बिल दिया है कि हम ये बिल मंजूर करवाना चाहते हैं, इसकी लॉबी की जाए, इसका इबलाग किया जाए और इस बारे में आप कानून साज इदारे के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको एक नुक्ते के ऊपर लेके, इसको कहते हैं अभी लॉबिंग के मरहले पे। जब लॉबिंग के मरहले में सेनेटर मुश्ताक साहब के पास, कामिल अली आगा साहब के पास और इस्लाम का दर्द रखने वाले सेनेटर्स के पास ये बिल पहुंचा, उन्होंने आके ये बात मीडिया पे बता दी कि ये बिल के हवाले से लॉबिंग शुरू हो रही है। इस हवाले से उलमा ने आवाज़ को बुलंद किया। सबसे पहला जवाब ये जी झूठ है, ये सिंध असम्बली में आया है, ये जी बुग़्ज़ इमरान है, इसलिए ये उलमा कर रहे हैं। हर बात को इब्तदाई झूठ में, आसिया मलूना के फरार झूठ है, अब्दुशकुर कादियानी झूठ है, FATF के बारे में वक़फ़ इमलाक बिल झूठ है, वफाकुल मदारस का बिल झूठ है। वो सारे बिल मंजूर भी हो चुके हैं। आज एक ऐसा मज़हब का हेज़ बिल पेश करने के लिए लॉबी की जा रही है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु, और इस्लाम के अलावा जो भी दीन है अल्लाह ताला उसको कबूल मंजूर नहीं फरमाते। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सिर्फ इस्लाम इस धरती के ऊपर सीधा सच्चा सुच्चा दीन है। मौलवी नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है। और हैरान कुन बात यह है कि यह रियासत किसके नाम पे बनी? इस्लाम के नाम पर। और इसका आर्टिकल 2 क्या कहता है कि इस्लाम की तबलीग और तरवीज को रियासत सपोर्ट करेगी। और बिल के मंदरजात के हैं, बिल इतना मजहब का हेज है कि यह बिल जहां से जिनको राजी करने के लिए उठाया गया है वहां पे भी यह बिल मौजूद नहीं है। अमेरिका के अंदर भी कोई 15-16 साल का बच्चा मुसलमान होना चाहे उसको इजाजत है वो मुसलमान हो जाए, लेकिन पाकिस्तान में यह बिल पेश किया जा रहा है कि 18 बरस तक कोई बंदा इस्लाम कबूल करना चाहे कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि इन इंसानों के बनाए हुए कानून के अंदर 18 साल बलूगत की उम्र है। माशाअल्लाह, आपको पता शरीय बलूगत और ये इंसानों की बनाई गई बलूगत में क्या फर्क है? शरीय तौर पे बंदा जब बालग हो जाता है, आप सबको पता कब बालग होता है, और जिस दिन वो बालग हो गया उसके बाद एक एक नमाज का हिसाब है। छोड़िए कि पढ़िए, एक एक नमाज का हिसाब है, एक एक नमाज का। और पाकिस्तान में बलूगत की, शरीय बलूगत की जो उम्र है वो 13-14 साल है, और 90% बच्चे 13 साल की उम्र में पाकिस्तान में बालग हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो 14 बरस की उम्र होती है। ये शरीय बलूगत की उम्र है। शरीय तौर पर बंदा मुकल्लफ हो गया कि नमाज ना पढ़े तो मुजरम है, लेकिन उसके ऊपर यह कदगन लगाया जा रहा है कि वो 18 साल तक इस्लाम को कबूल नहीं कर सकता। इस बिल की शिक है। अगर ये इस तरह के फिलासफर और थिंकर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होते तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त इस्लाम का नबूवत का ऐलान किया था, हज़रत अली की उम्र कितनी थी?
ان کو قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، کیسے کریں؟ 18 سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو سعید خدری قبول نہیں کر سکتے، زید قبول نہیں کر سکتے، انس قبول نہیں کر سکتے، معاذ قبول نہیں کر سکتے۔ یہ سارے صحابہ جن کی عمریں 10 سال کے قریب ہیں، عمیر بن سعد قبول نہیں کر سکتے۔ ابو سعید خدری جلیل القدر صحابہ بھی، حضرت علی سے جلیل القدر کوئی ایسا بھی قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ 18 سال سے پہلے جی بندہ بالغ نہیں ہوتا۔ یہ ان کی عقل ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی فکر ہے۔ اسلام اور پاکستان میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اس بل کے اندر مذہب کا حیزی کیا ہے؟ 18 سال کے بعد جو بندہ ایک تو 13 سے لے کے 18 تک ویٹ کرے اسلام قبول نہیں کر سکتا، پابندی ہے۔ اور جب وہ قبول کرنا چاہے تو 90 دن سیشن جج کے سامنے تقابل دیان کا مطالعہ کروایا جائے گا، اور تقابل دیان کا مطالعہ کروا کے اس کے ذہن میں اشکال ڈالے جائیں گے کہ تو اسلام قبول نہ کر، تو نے غلطی کر لی ہے۔ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، جو بندہ اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بعض ہمارے بھائیوں نے اسلام کو قبول کیا، سب سے پہلا ان کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ ان کے خاندان والوں کا، ان کے گھر والوں کا۔ اسلام قبول کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، دین بدلنا۔ اس کو تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اس کو تو سہولت دینی چاہیے۔ جو بندہ اسلام قبول کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب نہیں دی، مسلمان جو ہو رہا ہے اس کو مال بھی دو، اس کو عزت بھی دو، اس کو احترام بھی دو، اس کو مضبوط کرو۔ معاشرے کے اندر جو بندہ اسلام کو قبول کرتا ہے وہ اپنے پورے خاندان سے لڑ کے آیا ہوتا ہے، وہ اپنی پوری برادری کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بارگاہ میں آ کر دل سے اسلام کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ رکاوٹیں ڈالنا، اس کے لیے یہ پابندیاں ڈالنا، یہ اسلام کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ کا بل ہے۔ اور یہ کہتے ہیں، یہ بل کا نام کیا ہے؟ جبری طور پہ کسی کو اسلام قبول نہ کروایا جائے، اس لیے یہ بل لے کے آ رہے ہیں۔ یہ تو اسلام کی قبولیت میں رکاوٹ کا بل ہے۔ آپ بتائیے ایمانداری سے، کھلے ذہن سے، حکومت سے بھی پوچھتے ہیں، کیا کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کسی کے مسلک کے اندر کسی ایک کتاب میں کسی جز میں بھی یہ لکھا ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا ہے؟ یہ کسی مسلک کا عقیدہ ہے، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اسلام جس نے بھی قبول کرنا ہے کھلے دل سے، فراخ دل سے، دلائل کی روشنی میں قبول کرے، کوئی جبر نہیں ہے۔ جبر کون کہتا کہ جبری طور پہ اسلام کو قبول کراؤ؟ یہ بل بظاہر اس نام سے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن خوش کن کو کرنا ہے؟ مغرب کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ FATF کا معاملہ، یہ جو گندا کالا قانون ان کے اوپر مسلط ہے، اس کے سامنے جھک جانا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ جائیے، اللہ کی بات سچی ہے، تم سے یہودی اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہو سکتے خان صاحب، کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے مذہبی کو اختیار نہ کر لو۔ تم جس طرح کا مرضی بل لے آؤ، یہ اسلام کو شرمندہ کرنے والا، یہ اسلام کے خلاف ایک بل ہے، اور یہ اسلام کے خلاف سازش ہے پاکستان۔ اور پھر یہ صرف شک یہ نہیں ہے کہ اس کو مسلمان کرنے سے روکا جائے گا 18 سال تک، بلکہ شک یہ 90 دن مطالعہ کرانے کے بعد جج اس سے سوال پوچھے گا، اشکال ڈال ڈول کے جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ اگر وہ کہے گا نہیں، تو جس بندے نے اس کو تبلیغ کی ہوگی ان سب کو سزا ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، تبلیغ دین بھی جرم بن جائے گا۔ خوش تو ہم بھی تھے جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم تو سمجھے تھے لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ یہ الہاد کے، یہ کفر کے، یہ دین اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے جو بل ہیں، ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا ہوگا، اور آپ کو اور مجھے جاگنا ہوگا۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ہر دفعہ سینیٹر مشتاق کا فرض ہے؟ کیا یہ کامل آگا کا فرض ہے؟ کہاں پہ وہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب؟ کہاں پہ ہیں وہ دین کا درد رکھنے والے سینیٹرز، اور دین کی سیاست کرنے والے سینیٹرز، اور دین کی سیاست کرنے والے MNAs، اور ختم نبوت کے نعرے لگانے والا شیخ رشید، محمد علی، اور اس طرح کے بڑے بڑے اسلام پسندی کے نعرے لگانے والے آپ کی جماعتوں میں بھی موجود ہیں؟ وہ کیوں ہمیشہ سامنے نہیں آتے؟ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اور حکومت کو بھی یہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ ہر 5-7 مہینے کے بعد ایک اس طرح کا شوشہ چھوڑ کر اسمبلی میں عوام کے سکون کو کیوں برباد کیا جاتا ہے؟ یہ کون ہے؟ آخر ایک مرتبہ اس سازش کو پکڑا جائے۔ یہ کون ہے جو بار بار کبھی ختم نبوت کے خانے میں ترمیم، کبھی ختم نبوت کی ترامیم،
کبھی وقف املاک، کبھی وفاق المدارس، کبھی اس طرح کے بل. یہ کون ہے؟ یا ہر کوئی ہے نا جو بار بار یہ جسارت کرتا ہے اور جرات کرتا ہے اور عوام کا ریاکشن اور رسپانس دیکھ کے بعد آ جاتا ہے. لیکن کوئی مستقل اس سازش کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو بے نقاب کرنا چاہیے. ہم نور اللہ قادری کے بیان کو ویلکم کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے خلاف بل نہیں بننے دیں گے، لیکن کیا یہ صرف بیانوں سے چلے گا؟ یہ بل آتے کیوں ہیں؟ اور حکومت سے بھی استدعا ہے کہ اس بل کو بھی بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے علاوہ یہ جو گستاحان صحابہ ہیں ان کے خلاف بھی کوئی عملی کام کیجیے. اگر آپ ان کو پرچے کاٹنے کے بعد ریلیف دیتے چلے جائیں گے تو عوام کہاں جائے گی؟ بتائیے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ عوام اپنے ہاتھ سے انتقام لے؟ اللہ کی قسم قانون حرکت میں آئے تو کسی کو جرت نہیں اپنے ہاتھ سے انتقام لے، اور ناجواز بنتا ہے. لیکن اگر آپ ہر ملزم کو چھوڑی جائیں گے، پرچہ کاٹ دیا، وقتی طور پہ رفع دفع کر دیا معاملہ، اور بعد میں اس گستاخ رسول کو پروٹوکول دے کے چھوڑ دیا جائے گا، تو یہ معاشرے میں آگ بڑھے گی. یہ فرقہ واریت آپ بڑھا رہے ہیں، آپ بھڑکائیں گے. اس میں بتائیے گستاخی کرنے والا گستاخی کرتا ہے، جو پرچہ کٹواتا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ایک قانون کو حرکت میں لانے کی بات کر رہا ہے، اور جب وہ قانون حرکت میں آ کر اس کو ریلیف دے دے گا، چھوڑ دے گا، بتائیے کوئی عقل کی بات ہے؟ تو اس طرح کے جو مقدمات قائم ہوئے ہیں ان کے ملزموں کو بھی آپ قرار واقعی سزا دیں. اور دوسری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ماشاءاللہ ایک پرویز بیہودہ انسان جس کا نام پرویز ہود ہے، نام کا سائنسدان ہے، آج تک سوئی بھی نہیں بنا سکا، سائیکل بنانے کے قابل نہیں، نکما نلائق سائنسدان، ہر وقت اسلام کے اوپر زبان درا دی، ہر وقت اسلام کے اوپر زبان درا دی. ان کو عجیب و غریب درد ہے. کہتا ہے جو لڑکی حجاب پہنتی ہے، جو لڑکی برقع پہنتی ہے، مراد یہ ہے ایک تو وہ نارمل نہیں ہوتی، دوسری بات ہے وہ پڑھ نہیں سکتی. اس بے وقوف عقل کے اندھے کو یہ پتہ نہیں، وہ ڈاکٹر عائشہ اسرا جنہوں نے 24 گولڈ میڈل ایک یونیورسٹی میں، یہ وہ ویڈیو بھول گیا کہ ایک ہی بچی نے، ہماری نے، باپرد بچی نے 18 گولڈ میڈل گورنر سرور کے ہاتھوں وصول کیا. وہ بیچارہ گورنر بھی تھک گیا. ہر میڈل اسی بچی کا. کس نے کہا حجاب رکاوٹ ہے؟ یہ حجاب رکاوٹ ہے، تم جیسے جنسی درندوں کے راستے میں رکاوٹ ہے. یہ سمجھتے ہیں، یہ دیکھیں عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے. یہ حجاب کرنے والے کی ذہنی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں، پست ہوتی ہیں، وہ صحیح طرح پارٹیسپیٹ کلاس میں نہیں کر سکتے. یہ برہنہ اور اریاں عورتوں کو کرنا چاہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ انٹلیکچوئلزم اور ماڈرنزم ہے. دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، جب بھی عورت برہنہ اور ننگی ہوگی، چاہے جتنی مرضی جدیدیت ہو، اس کو جہالت کہا جائے گا. آج تک ان بدبختوں نے ان مظلوم عورتوں کے حق میں کبھی آواز اٹھائی ہے؟ یا پروسٹیٹیوشن کا جو ادارہ ہے اس کے خلاف کبھی آواز اٹھائی ہے؟ کہ 2 روٹیاں کھانے کے لیے، 2 ٹائم اپنا گھر چلانے کے لیے جو عورت اپنے جسم کو نیلام کرتی ہے، یہ عورت کے حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے. یہ اس بارے میں بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر عورت ایسی بن جائے. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس طرح کے سائنسدانوں سے اور اس طرح کے فلاسفرز اور تھنکر سے ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھے. 1-2 اعلانات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. فیصل بھائی ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، سب ساتھیوں نے دعا کرنی ہے. اسی طرح رزاق بھائی ہیں. جتنے ساتھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دے. جتنے دوست بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دے. دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے کے اندر قرآن پاک کے حفظ کا جو شعبہ ہے اس میں داخلہ دوبارہ کھول دیا گیا ہے. چند محدود نشستیں ہیں کہ جو ساتھی اپنے بچے کو داخل کروانا چاہتے ہیں ضرور داخل کروائیں. اسی طرح QRF جو اسکول سسٹم ہے، تربیت کا بہترین ادارہ ہے، اس کے اندر آپ اپنے بچوں کو داخل کروائیں. آخری اہم بات یہ ہے کہ پلاٹ کی جو قیمت ہے وہ ادا کرنے کے لیے باقی 15 دن کا وقت رہ گیا تقریباً، اور اس کے اندر ابھی تک ہمارے پاس 100 مسلح کی کمی واقع ہے. تو آپ سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ آپ ضرور حسب استطاعت حسب توفیق اس جگہ کے اندر حصہ ڈالیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین